बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं किचन में खड़ी अपना काम ख़त्म कर रही थी जब मुझे अपने बेडरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें सुनकर मेरे हाथ से बर्तन गिर गया क्योंकि मैं समझ गई थी कि आवाज़ किस किस्म की है। मैं अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर पहले मेरा शोहर वहाँ पर गया था। मैंने उसके कदमों की चाप सुनी थी। मुझे पता था कि वो वहाँ चला गया है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं किचन में खड़ी अभी तक काम कर रही हूँ। जब मैं अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अपने शोहर की आंखों में देखने लगी। मैंने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने? उसने कहा कि तुमने ही तो कहा था मुझे ये सब करने के लिए। मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी औरत अपने शोहर को ये सब करने के लिए नहीं कह सकती है। वो मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और मैं बेहोश हो गई। पर जब होश आया तो पता चला कि दरअसल मैंने ही उस लड़की को, हम दोनों एक गाड़ी में बैठे एक दूसरे का हाथ थामे अपने ख्वाबों के घर की तरफ जा रहे थे जो हमने ख़रीद लिया था और सेट भी करवा लिया था। आज हमारा वहाँ पे पहला दिन और पहली रात होने वाली थी और आज सुबह ही हमारी शादी हुई थी। हम लोग सड़क पर जा रहे थे जब अचानक से ही मेरे शोहर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। मैं हैरान रह गई कि उसने इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों लगाई। हम तो अपनी मस्ती में जा रहे थे। मैंने एक पल को गर्दन साइड पर की थी और साथ चलते हुए नज़ारों को देखने लगी थी कि अचानक से एक गाड़ी रुक गई। मैंने कहा कि क्या हो गया, खैरियत तो है? मेरा शोहर सामने देख रहा था। जब मैंने सामने देखा तो मैं भी हैरान रह गई। हमारी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी रुकी हुई थी और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो चुका था। हम लोग फ़ौरन गाड़ी से निकले। ये जगह काफ़ी सुनसान थी। हमारी मंजिल अभी 1-1.5 घंटा दूर थी। हम लोग गाड़ी के पास गए तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उस गाड़ी को चलाने वाला शख्स इस दुनिया में नहीं था। उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो मर चुका है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पीछे देखा तो एक लड़की बैठी थी जिसको चोट लगी थी, लेकिन शायद वो बेहोश हो चुकी थी। एक लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और दिखने में पाकिस्तान की नहीं लग रही थी। हम लोगों ने लड़की को बाहर निकाला और उसे गाड़ी में डालकर मेरे शोहर ने कहा कि तुम उसको अस्पताल ले जाओ, और मेरा शोहर खुद वहीं पर खड़े खड़े एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था। जो मैं वहाँ से लड़की को लेकर निकली, ये लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी। बहुत खूबसूरत थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई हूर है। पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आई और उस बेचारी का एक्सीडेंट भी हो गया। डॉक्टर ने भी कहा कि अभी होश नहीं आ रहा, दवाइयाँ वगैरह लिख के दी। थोड़ी देर के बाद मेरा शोहर वहाँ पर आ गया। वो मुझसे फ़ोन पर राबते में था। उसने कहा कि क्या बात है? तो मैंने कहा कि होश नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि जो इसके साथ था उसका क्या बना? उसने कहा कि वो तो इस दुनिया से चला गया। मैं अभी बयान लिखवा के आया हूँ, लेकिन पुलिस को उस लड़की के बारे में नहीं पता। मैंने उससे कहा कि अभी नहीं बताना। मेरे शोहर ने कहा कि क्या मतलब, बताना तो पड़ेगा। मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, पहले इसे होश में तो आने दो। मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी कि गाड़ी चलाने वाला शख्स तो हमारी तरह ही कोई लोकल लग रहा था, लेकिन ये लड़की बाहर के मुल्क की थी। ये दोनों साथ थे। कोई ना कोई उल्टी सीधी बात भी हो सकती थी। मेरे शोहर ने कहा कि तुम ज़्यादा ही सोचती हो। इतने में डॉक्टर ने हमें बुला लिया और उसने कहा कि इनको होश आ गया है। जब हमने पूछा कि क्या हम इनसे बात कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, इनको झटका लगने की वजह से बेहोशी हो गई थी। कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी है और ज़ख्म भी ज़्यादा नहीं लगे। हम लोग कमरे में थे तो शायद इसे पहले ही बता दिया गया था कि हमने इसकी जान बचाई है। वो पहले से ही शुक्रिया अदा करने लगी है। ये देखकर हैरान रह गया कि वो तो अच्छी उर्दू बोल रही थी, लेकिन लगती बिल्कुल अंग्रेज़ थी। उसने अपना नाम मरियम बताया, जिसको वो मैरी कह रही थी, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर सब मुझे मरियम कहते हैं। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि कैसे हुआ ये सब कुछ? उसने कहा कि ये सब कुछ जैसे भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। शायद मुझे अल्लाह बचाना चाहता था, इसलिए मैं बच गई, क्योंकि वो शख्स मुझे अगवा करके लेके जा रहा था। मेरा कुछ भी नहीं लगता और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। मुझे किसी ने धोखे से यहाँ पर बुलाया और इसके बाद मेरा सारा सामान, पासपोर्ट, सब कुछ ले लिया और मुझे इधर उधर खार होने के लिए फेंक दिया। उस शख्स ने कहा कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ये मुझे बेचने के लिए लेकर जा रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। हम लोग भी हैरान थे कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर ये बात पुलिस स्टेशन वालों को बताते तो न जाने कितनी फाइलें खुलती। जिसने उसको पकड़ा वो लोग कौन थे, ये कहाँ से आई थी और पता नहीं क्या क्या। मैंने अपने शोहर से कहा कि देखो, अच्छा हुआ ना हमने किसी को नहीं बताया। उसने कहा कि हाँ बस अब इसको होश आ गया, अब यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा कि ऐसे कैसे इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं? इसका तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और अस्पताल वाले क्या इसकी देखभाल करेंगे? मेरे शोहर ने कहा कि फिर तुम
کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ گاڑی آپ نے روکی تھی، آپ کا بھی مدد کرنے کا ارادہ تھا، میرا بھی مدد کرنے کا ارادہ ہے، ہم کچھ دن تک اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بالکل بھول گئی ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے، آج ہماری شادی ہوئی ہے، ہم اس کو کیسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کی شروعات خود غرض ہو کر کی، ہم نے اس کا خیال نہ کیا، اس کو یہیں پہ چھوڑ کر چلے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا لگ جائے اور ہماری زندگی برباد ہو جائے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اچھی انسان ہو، جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، پولیس کو تو پتہ نہیں ہے، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، اور اس کی شکل دیکھیے کتنی معصوم ہے، اس کے لیے تو ایسا ہی ہوگا نا کہ جیسے کسی معصوم بچے کو کسی میلے میں چھوڑ دیا ہو، تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے دھوکہ دے کے یہاں پہ بلا لیا۔ یہ ہسپتال والے ویسے بہت زیادہ عجیب تھے، یہ تو سب مریضوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر رہے تھے اور کسی کا زیادہ خیال بھی نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے کہتے ہیں کہ کمرے کے پیسے دیں، دوائیوں کے پیسے دیں، یہ کریں وہ کریں، اور اتنے میں رات ہو جاتی ہے۔ وہ بیچاری آدھی رات کو کہاں جاتی، اور جتنی وہ خوبصورت تھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر کو منا ہی لیا، ویسے بھی ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں جو بھی کہتی وہ فوراً مان لیتا، اس ٹائم میں تو مرد عورت کی ہر بات مان لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بس 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد تم خود ہی کچھ سوچ لینا۔ لیکن میں نے اسے یوں ہی اپنے ساتھ نہیں بلا لیا تھا، میرے دماغ میں بھی ایک پلان تھا۔ میری ایک دوست تھی جو عورتوں کا بہت بڑا سینٹر چلاتی تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو وہاں پر بھیج دوں گی، لیکن 2-4 دن تک، جب تک اس کے زخم وغیرہ بھر جائیں۔ اس کے سر پہ اور پاؤں پہ تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، ہم لوگوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، میں نے بھی اسے اپنا نام بتایا اور اپنے شوہر کا بھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے میری اپنی مدد کی، اگر آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، کہیں مجھے جاسوس سمجھ کے میرے ساتھ کچھ اور ہی نہ کر دیتے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے تو ہم نے ان کو تمہارے بارے میں نہیں بتایا، بس تم کچھ دن ہمارے ساتھ رہو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ دن کی بات ہے، پھر میں اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لوں گی۔ اس کا نام تو میری تھا، لیکن میری کو اردو میں مریم ہی کہتے ہیں، اس لیے میں ابھی اس کو مریم ہی کہہ رہی تھی۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے، ہم لوگ فلیٹ میں آگے تھے، ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، بہت خوبصورت تھا، جسے ہم نے پیار سے سجایا تھا، خریدا تھا، اور اس کا ایک ایک کونا اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروایا تھا۔ میرا شوہر ہمیں وہاں پہ چھوڑ کے خود کھانے لینے کے لیے چلا گیا۔ یہاں پر 3 کمرے تھے، میں نے خود ہی 3 کمرے رکھوائے تھے کہ ایک کمرہ ہمارا، ایک بچوں کا اور ایک مہمانوں کا۔ تیسرا کمرہ میں نے میری کو دے دیا، اندر پہلے سے ہی سیٹنگ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا، لیکن بہت ہی چھوٹا سا بیگ تھا۔ میرا شوہر کھانا لے آیا تو اس نے کہا کہ کھانا ڈال کے اس کے کمرے میں دے دو اور اپنے اور میرے لیے کھانا ٹیبل پہ لگا دو۔ میں نے کہا کہ برا لگتا ہے، وہ کیا سوچے گا کہ مجھے کمرے میں کھانا دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا کہ آج بیٹھ جاؤ، آج وہ بیمار ہے، ورنہ کیا سوچے گی، کل سے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب کل نہیں بیٹھے گی تو آج بھی نہ بیٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ اتنے بد اخلاق تو نہیں ہیں۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میں نے کھانا لگا لیا اور مریم کو آواز دی، وہ بھی باہر آ گئی، اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اس نے کہا کہ یہاں کے کھانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بس یہی سب کچھ دیکھ کے میں یہاں چلی آئی تھی۔ وہ ایک گاؤں کا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اردو بھی اسی نے سکھائی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، اس کے ساتھ 2-3 سال سے میری دوستی تھی، میں ہر مہینے اس کو پیسے بھی بھیجا کرتی تھی۔ مجھے سب کہتے تھے کہ وہ تمہیں تمہارے پیسوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن میں کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی، اور میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئی۔ میں وہاں بھی اچھے حالات میں نہیں تھی، لیکن مجھے پاکستان کا کلچر اور کھانے بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ پھر سے رونے لگی، میں اسے تسلی دے رہی تھی، مجھے اس کی کہانی بہت حقیقی لگ رہی تھی، جبکہ میرا شوہر اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم لوگ کمرے میں آ گئے تو میں نے اپنے شوہر کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا کہ اب بتاؤ کیا بات تھی جو آپ مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، میرا بالکل بھی موڈ اچھا نہیں ہے، یہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے باندھ لی ہے، پتہ نہیں ہے کب تک یہاں پہ رہے گی۔ میں نے کہا کہ ایسے نہیں کریں، میں آپ کو کہہ تو رہی ہوں، کسی کی مدد کرنے سے ثواب ملتا ہے، کچھ برا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ خیر اب ہم لیٹ چکے تھے، دونوں ہی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہاں کے لوگوں کے لیے وہ نارمل ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، گوری چٹی جو ہے
اور آنکھیں بھی اس کی نیلی ہیں. یہاں پر تو ایسی عورت کو خوبصورت ہی مانا جاتا ہے. میرے شوہر نے کہا کہ ایسی عورت خوبصورت نہیں ہوتی. میں نے کہا تو پھر کیسی عورت خوبصورت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عورت خوبصورت ہوتی ہے جس کے اندر وفا ہوتی ہے، جس کو اپنی حدود کا پتہ ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا مان کیسے رکھنا ہے. میں تو اسی عورت کو خوبصورت کہتا ہوں. میں نے کہا کہ ہائے میرا مشرقی مرد. اس بات پر میرا شوہر مسکرا دیا اور میں نے کہا کہ سوری اگر آپ کو یہ سب کچھ برا لگا. اس نے کہا کہ نہیں، بات بری لگنے کی نہیں ہے، بس میں سوچ رہا تھا کہ ہم کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں. میں نے کہا کہ نہیں پڑیں گے. صبح اٹھے تو مریم نے ہمارے لیے ناشتہ بنایا تھا. ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ صبح صبح اٹھی تھی اور خود ہی ناشتے کا سامان بھی لے کر آئی تھی. میں نے کہا کہ تمہیں دکان مل گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں دکان تو نیچے ہی تھی، وہاں پر بہت ہی فریش بریڈ آئی ہوئی تھی اور انڈے وغیرہ بھی. تو میں نے ناشتہ بنا دیا. آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کیا تو مجھے بھی تو آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ پر تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور سر میں بھی، تمہیں آرام کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، میں چل پھر سکتی ہوں اور مجھے چلنے پھرنے سے زیادہ اچھا محسوس ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی اچھا ہے، انسان چلتا پھرتا رہے تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. میرے شوہر کا ادھر ہی کام تھا اور میرا کام دوسرے شہر میں تھا. میں نے اس کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بھی کوئی نوکری تلاش کر لے گا. وہ اپنے کام پہ چلا گیا اور میں پورا دن گھر کی چھوٹی موٹی سیٹنگ کرنے میں مصروف رہی جو کہ رہ گئی تھی. مریم نے میری کافی مدد کی اور ساتھ ہی میں نے اسے اپنی لو سٹوری بھی سنائی کہ ہم لوگ اس طرح ملے تھے. پھر ہم لوگوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہم دونوں کی فیملی میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم نے خود ہی سارا کچھ کیا. گھر بھی مل کے لیا، نوکری بھی کی. ہم لوگوں نے 6 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد شادی کا ارادہ کیا. یعنی کہ ایک دوسرے کی محبت میں رہنے کے بعد. اس نے کہا کہ اچھا مجھے لگا کہ ساتھ رہنے کے بعد. میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. بس ہم چاہتے تھے کہ پہلے ہم گھر بنا لیں، گاڑی بنا لیں، اس کے بعد شادی کریں. نہیں تو بعد میں یہی ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہے. جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے خرچے بھی آ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اپنی لائف کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا. کاش میں نے بھی ایسا کیا ہوتا. میں نے کہا کہ دل چھوٹا مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب تم کیا کرو گی؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے اپنے لیے کیا سوچا ہے. ظاہر ہے اس نے اپنے لیے بھی تو کچھ سوچا ہوگا. وہ بھی بتانے ہی لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی. سامنے والے فلیٹ کی عورت ملنے کے لیے آ گئی. اس نے کہا کہ آپ لوگ آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ملنا ہے. بس اسی طرح باتوں باتوں میں یہ دن بھی گزر گیا. مریم کے پاس کپڑے نہیں تھے. اس کے بیگ میں اس کی ایک ڈائری تھی اور ایک جیکٹ تھی اور ایک چھوٹا سا پرس تھا. میں نے اسے اپنے کچھ کپڑے دے دیے. میں نے کہا کہ میری الماری تمہارے سامنے پڑی ہے، اس میں سے بھی اگر تم نے کچھ پہننا ہو تو پہن لینا، لیکن لال رنگ کا ایک ڈریس ہے وہ مت پہننا. اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ وہ میرے ہسبینڈ کی پسند کا ہے اور انہوں نے مجھے لے کر دیا ہے. وہ ایسا ڈریس ہے جو میں پبلک میں نہیں پہن سکتی، لیکن اپنے شوہر کے لیے پہن سکتی ہوں، کیونکہ اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 16 سنگار کر سکتی ہے اور کسی بھی طرح سے تیار ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ تمہارا مذہب بہت خوبصورت ہے، تبھی تو میں یہاں تک چلی آئی تھی، پر میں صحیح آدمی کے ہاتھ نہیں لگی اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. انہی دنوں میری دوست سے بھی بات ہوئی تھی. میں نے اسے بتایا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو جتنا تم نے اس معاملے کو ہلکا لیا نا، اتنا ہلکا ہے نہیں. یہ عورت باہر سے آئی ہے اور اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ اگر ابھی تک کچھ ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. اگر ہم اسے وہاں سے اٹھاتے نہیں تو وہ وہیں پہ مر چکی ہوتی. 3-4 دن ہو گئے ہیں اسے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا. بہت معصوم ہے. میرے دوست نے کہا کہ پھر بھی تم اس پہ نظر رکھنا اور اس سے پوچھنا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ یہاں سینٹر آنا چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی اس کا بیان لینا ہوگا اور اس کی ساری معلومات بھی نکالنی ہوگی. میں نے کہا کہ معاملہ تو بڑا ٹیڑھا ہے. اس نے کہا کہ ہاں تبھی تو تمہارا شوہر تمہیں سمجھا رہا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں رہی ہو. خیر دن اسی طرح گزرنے لگے. جب ایک دن میں صبح لیٹ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر گھر سے نکل کر جا رہا تھا. میں نے اسے بلایا پر وہ نکل گیا. میں نے کہا میری آنکھیں کیوں نہیں کھلی؟ بیچارہ ناشتے کے بغیر ہی چلا گیا. تو مریم نے کہا کہ نہیں، ناشتہ میں نے بنا دیا تھا. میں نے کہا تم نے ناشتہ بنایا تھا؟ اس نے کہا ہاں وہ بھی جاگ رہے تھے تو میں نے ناشتہ بنا دیا تھا. انہوں نے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا. میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، مجھے لگا کہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا ہوگا. میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی صبح اٹھتی ہوں، آپ نے نیند پوری کرنی ہو تو آپ کر لیا کریں. ایک دن مریم نے کہا کہ میں ذرا باہر سے چکر لگا کے آتی ہوں. یہ فلیٹ تھا، اس کے اندر سنگل گھر بھی تھے، لیکن ہم نے فلیٹ لیا تھا کیونکہ ہمیں سستا ملا تھا.
یہاں پہ چھوٹا سا پارک بھی تھا اور اندر ہی کافی ساری دکانیں تھیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کی چال سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ جو میں نے اسے دیکھا تو وہ نشے میں تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے شراب پی ہے، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے تھے، وہاں کے پیسے یہاں کے بہت زیادہ بنتے ہیں، اس لیے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تم نے شراب کیوں پی؟ اس نے کہا کہ مجھے عادت ہے، اس لیے ہم لوگ پیتے تھے نا وہاں پر، یہاں پہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، ملتی بھی نہیں ہے پر دل کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، اور دیکھو تمہارے کپڑے بھی گندے ہو گئے ہیں، تو میں کام کروں، تم جا کر نہا کے کپڑے بدل لو۔ اس نے کہا کہ پر میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، جو تم نے 2 سوٹ دیے تھے وہ گندے ہو گئے اور ابھی میرا دھونے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی ابھی تک مشین نہیں لگائی ہے، ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ابھی مشین کہاں سے لگاتے؟ میں نے سوچا تھا 2 لوگ ہیں تو مہینے میں 1 ہی دفعہ مشین لگا لیا کروں گی۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا تم میرے کمرے میں جاؤ اور وہاں سے جو بھی تمہیں سوٹ صحیح لگے وہ پہن لو اور جا کر سو جاؤ، میں کھانا بنا رہی ہوں، تمہارا یہ نشہ اتر جانا چاہیے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ برا مانے گا۔ میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ میری دوستی ہے، اس لیے میں تمہیں سیدھا سیدھا بتا رہی ہوں، میرے شوہر کو نئی نئی حرکتیں نہیں پسند ہیں، وہ بہت برا مان جائیں گے۔ اس نے کہا لیکن وہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری طرف تو یہ سب کچھ نارمل ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں پہ نارمل ہے لیکن تم وہاں پہ تو نہیں ہونا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اچھے سے منہ ہاتھ دھو لینا اور لیمو پانی بھی پی لینا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کھانا بنا لیا، میں باہر بیٹھ گئی۔ مجھے میری خالہ کی کال آ گئی جن کے ساتھ میں رہتی تھی، وہ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے، خوش تو رکھتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں فون لیے چلتی چلتی بالکنی میں چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا شوہر کب گھر میں داخل ہوا، یہ اس کے آنے کا ٹائم تھا، وہ شام کو ہی واپس آتا تھا۔ میں واپس کچن میں گئی تو اچانک میری نظر سامنے ہال پہ پڑی جہاں پر میرے شوہر کا کوٹ ٹنگا ہوا تھا۔ یہ تو وہی کوٹ تھا جو وہ صبح پہن کر گیا تھا، اس کا مطلب کہ وہ واپس آ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، میرا شوہر اندر تھا، اس کی آواز اندر سے آ رہی تھی اور مریم کی بھی۔ وہ لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، میں کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی میرا وہی لال کلر کا جوڑا پہن کر کھڑی تھی جو میں نے اسے پہننے سے منع کیا تھا، کیونکہ دراصل وہ شب خوابی کا لباس تھا۔ وہ ایک نائٹی تھی جو میں نے اپنے شوہر کے سامنے پہننے کے لیے لی تھی، اور وہی پہنے وہ وہاں پہ کھڑی تھی اور میرا شوہر بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ مجھے لگا کہ تم ہو اور میں یہاں پہ آ گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ یہاں پہ بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری ناک کے نیچے اس کے ساتھ چکر چلا رہے ہو اور اب میرے سامنے غلط بیانی کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کمرے میں آیا تو یہ یہاں بیڈ پہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے کمرے میں جا کر سو، تو یہاں پہ کیوں سو گئی؟ اس نے کہا کہ وہ میں نشے میں تھی اس لیے سو گئی، اور یہ کپڑے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک نائٹی ہے، یہ تو نارمل سے کپڑے ہیں، ہم لوگ تو اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کا یہ بار بار کہنا کہ ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ہم لوگ تو ویسے کرتے ہیں، اور ہر غلط کام کو یہ کہہ کر ٹال دینا کہ ہم لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں، اور میرے سر پہ یہ بات کسی پتھر کی طرح پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے شوہر سے بھی ناراض ہو گئی، میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، لیکن اگلے دن میں نے اس کا سارا سامان ایک بیگ میں ڈالا، اس میں کچھ کپڑے بھی ڈالے، کھانے پینے کا سامان بھی ڈالا، اور اسے کچھ پیسے دے کر اپنی اس دوست کا نمبر بھی دے دیا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور وہاں پہ تمہیں میری دوست مل جائے گی، اس کو میرا بتا دینا۔ میں نے اسے فون کر دیا ہے، وہ تمہیں اپنے پاس رکھے لگی اور وہیں پر سوچ لینا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ مریم نے کہا کہ تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، لیکن میں بھی تمہاری صورتحال سمجھ رہی ہوں، تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں تمہیں نہیں رکھ سکتی ہوں، نہیں تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے معاف کرنا۔ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اسے جاتے جاتے اور کچھ نہیں کہا، میری اس دوست کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ادھر ہی ہے اور یہاں سے اس نے کسی کو فون بھی کیا ہے اور وہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوا کر دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے۔ بس اس کے بعد سے میں نے اس کی زیادہ کوئی خبر نہیں لی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں سکون سے رہنے لگی، کیونکہ اگر مریم بھی اسی گھر میں رہتی تو یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے ہم لوگ آگ سے کھیل رہے تھے، اور آگ تو جلا دیتی ہے۔ دوستو، ایسی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔